माशाअल्लाह क़िबला मुफ्ती इरशाद अहमद सईदी साहब ने मेराज का हक अदा फरमा दिया है, सफ़र मेराज का हक अदा फरमा दिया है। और आपको भी इस सफ़र मेराज पे कुछ हासिल हुआ है या नहीं? जिसको हासिल हुआ है वो ज़रा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहेगा, ताकि क्योंकि अब वो वक्त आया है जो असल वक्त है कमाई करने का। क्योंकि अगर पहलवान ने अपनी पहलवानी करनी हो और उसे कमाल पे ले जाना हो तो वो ये वक्त चुनता है जागने के लिए, और अगर फ़कीर ने फ़कीरी में कमाल हासिल करना हो तो ये असल वक्त है जागने के लिए। और इसी तरह अगर तालिब इल्म ने अपने इल्म में कमाल हासिल करना हो तो यही वक्त है जागने के लिए। हत्ता कि चोर भी जब चोरी करता है तो इसी वक्त को चुनता है। आप मेरे साथ हैं ना? तो ज़रा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहिए। तो अगर सारी रात बैठे रहे तो इस कमाई के वक्त को हमने हाथ से जाने दिया और सो गए तो फिर कमाई हाथ से चली गई। तो हमसे वो चोर अच्छा है जो जिसने सारी रात सोता रहा लेकिन कमाई के वक्त वो जाग पड़ा। तो इसलिए अब ये वक्त असली कमाई का शुरू हो चुका है, और इसी कमाई के वक्त को मोतबर करने के लिए हमने ये एहतमाम किया है। क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत शाहजहाँ मद्दज़िल्लहु आली आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपका भी बयान होगा और नात ख़ानी भी अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी सहर तक वक्त बाकी है। तो हमारी तो रिवायत है सहरी तक, तो इसलिए आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, इश्क़ के जाम भी मौजूद हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे सिलसिला को, लेकिन उससे पहले हमारे मदरसे के जिन तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनको दस्तार फ़ज़ीलत अता करने के लिए मैं हज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला शाहजहाँ मद्दज़िल्लहु आली आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे बच्चों को दस्तार फ़ज़ीलत अता करें। और उसके लिए हम क़िबला तारिक साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और इस प्रोग्राम को पूरे को कंडक्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे रहेंगे। इसके बाद ये सिलसिला नूर आगे चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है सफ़र रवां-दवां रहेगा। अब आप जी वक़ार खूबसूरत नशिस्त खिताब की थी आपने, मार्फ़ व हक़ाइक़ कुरान व हदीस की रोशनी में समात किए। अब वो सिलसिला नूर है कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ इस खानकाह मुक़द्दसा के पर जो दारुल-उलूम अरसा दराज से बच्चों को कुरान मजीद तजवीद के साथ हिफ़्ज़ करवाया जाता है। और इस साल 2 तालिब इल्म हैं जिन्होंने ये नेमत अपने सीने में समाई है। करीम मालिक की बारगाह में इल्तजा है कि मेरा मालिक इनके इल्म ज़ौक़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आपने एक काम ये करना है कि दौरान इस नशिस्त के ये जो सेशन है आपने अपनी जगह पे रहना है। एक हाफ़िज़ कुरान हैं अब्दुल्ला यासीन जिनका ताल्लुक़ सैदा शरीफ से है, वो तशरीफ़ लाते हैं और उनकी ये भी खुशकिस्मती है कि आज उनके इस तालिब इल्म के सर पे दस्तार सजाने के लिए वो अजीम शख्सियात हैं जो इल्मी भी हैं, रूहानी भी हैं। और हज़ूर क़िबला पीर तरीक़त शाहजहाँ साहब अपने दस्ते मुबारक से उनके साथ ही मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब मद्दज़िल्लहु इस हाफ़िज़ कुरान के सर पे दस्तार फ़ज़ीलत सजा रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी उस्तादी मुकर्रम कारी मोहम्मद ज़ाहिद नक्शबंदी सैदवी को कि जिन्होंने शब रोज़ ये मेहनत की और हज़रत साहब की सरपरस्ती में ये दारुल-उलूम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की मनाज़िल में है। अगले तालिब इल्म हैं हाफ़िज़ फ़हद अहमद जिसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, बल्कि ये बॉर्डर के करीब हमारे पीर भाइयों का गांव गहीं गुजरा वहाँ से हैं।
اس کے بچے کے سر پہ بھی دستار فضیلت جو ہے وہ نقابرین کے دستے مبارک سے باندھی جائے گی. اور اس بچے کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ خود علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے. اور اس کے تایا جی مفتی نذیر احمد صاحب نقشبندی وہ بھی تشریف لائے تھے. تو احباب ذی وقار آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ یہ زندگی کی متاع بے کنار ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس صرف منظر کو دیکھیں نہیں، اپنے بچوں کو بھی اس مشن کے لیے وقف کریں تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے. اب میں حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اپنی نشست پہ تشریف فرمائیں. احباب ذی وقار، جس طرح کہ حضرت صاحب نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا، اب وہ علمی جوہر پارے آپ نے اپنی جھولی میں سمیٹے، تو اب روحانی طور پر ہماری روحوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے بلکہ اس کو مزید بڑھانے کے لیے جس سلسلہ عالیہ کا یہ فیضان ہے، بلکہ میں تو آپ کی اس کرم نوازی پہ یہ یوں کہوں گا، کرم کرن سرکار تے جب تو لکدے نہیں، مالی جیوندے ہون تے بھٹے سکدے نہیں. یہ اس لجپال گھرانے کا کرم ہے. جب ہم ماضی کے جروکوں میں جھانکتے ہیں کہ جب بھی دین پہ کڑا وقت آیا ہے، اسی گھرانے نے میں آگے ہو کر دین کی کشتی کو کنارے لگانے میں اپنا کردار پیش کیا ہے. جس وقت اس بر صغیر کے اندر دین الہی کے نام سے ایک ایسی گمراہی کو پھیلایا جا رہا تھا، اس وقت بھی میرے مجدد پاک کی ذات پاک نے یہ عطائے خدا اور عطائے مصطفیٰ تھی کہ انہوں نے آ کر اس امت مصطفیٰ کی دستگیری کی اور عشق مصطفیٰ کا، سیرت و صورت مصطفیٰ کا ایسا چراغ روشن کیا کہ جس کی روشنی صرف بر صغیر کے اندر نہیں، آج بھی آپ آزاد ریاستوں کے اندر چلے جائیں، بلکہ ایران کے اندر بھی اگر خانقاہی نظام دیکھیں تو وہاں میرے مجدد پاک کا فیضان ہے. آپ چیچنیا چلے جائیں، تاجکستان چلے جائیں، ازبکستان چلے جائیں، رشیا کے اندر چلے جائیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مجاہدین نے افغانستان کو فتح کیا، بچایا اور روس کے ٹکڑے کیے. لیکن ایک محقق کہتے ہیں، بلکہ ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے خود بیان سنا. آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے روس کے ٹکڑے کرنے میں مجدد الفسانی کے ایک درویش امام شامل کا کردار ہے. یہ صرف تحریر و تقریر سے نہیں بلکہ زور بازو سے بھی امت مصطفیٰ کی آبیاری کرنے والا خاندان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی سروں پہ سلامت فرمائے. یہ کرم نوازی فرماتے ہیں اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ انہی کے گھر کا فیضان تھا اور یہ آبیاری کرتے ہیں. آپ احباب کی محبتوں اور نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سیدہ شریف، آستانہ عالیہ امبالہ شریف، آستانہ عالیہ سرہن شریف، حضور پیر طریقت قبلہ شاہ جہاں صاحب. الحمد لله خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الحق وشر المبين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم:
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، شراب کہن پھر پلاسا کیا، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، میرے قافلے میں لوٹا دے اسے، میرے قافلے میں لوٹا دے اسے، لوٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت پیر طریقت قبلہ صاحبزادہ صاحب کا کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا اور یہاں پہ آپ بزرگوں علماء اور مشائخ کو کے سامنے جو ہے چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت مجھے صاحبزادہ صاحب کے وسیلے سے نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی برکات اور اس بابرکت رات کے انوارات سے نوازے، خصوصاً حضور قطب الاقطاب حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اور حضور قطب الاقطاب حضرت خواجہ محبوب عالم نقشبندی مجددی قدس سرہما کے خاص فیوزات اور آپ کی خاص نسبتیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عطا فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے معراج شریف پہ بہترین مدلل گفتگو فرمائی، میں آپ کے قیمتی وقت کے چند منٹ لوں گا۔ میرا جو مقصد ہے یا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس سلسلے کے جو فیوزات ہیں، اس سلسلے کے جو انوارات ہیں وہ پورے عالم اسلام میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ترکی میں موجودہ جو اسلامی انقلاب کی طرف ترکی جا رہا ہے، اس انقلاب پہ کا جو روح رواں ہے وہ ہے رجب طیب اردگان، اور رجب طیب اردگان بھی نقش بندی مجددی ہے۔ ہاں، حضرت خواجہ محبوب عالم کا آپ سلسلہ آگے دیکھیں، یہ سلسلہ جا کے حضرت مرزا مظہر جانا تک پہنچتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مرزا مظہر جانا کے جو جانشین ہوئے ہندوستان میں وہ ہیں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی سے اس سلسلے کو بہت فروغ ملا۔ آپ کے ایک مشہور خلیفہ ہیں حضرت مولانا شیخ خالد نقشبندی، جن کو خالد کردی کہتے ہیں۔ ان کے توسط سے یہ سلسلہ نقش بندیہ ترکی، عراق، عرب کنٹریز میں، شام اور یہ آگے جو ہے مصر تک یہ سلسلہ پھیلا نقش بندی، اور عالم اسلام کے دو عظیم نام یعنی علامہ شیخ محمود آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی
اور خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی بھی نقش بندی مجددی ہیں اور حضرت شیخ خالد رومی کے خلیفہ ہیں. مجھے وہ روایت در المعارف کی یاد آتی ہے کہ جب حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے پاس خط آیا وہاں سے ترکی سے حضرت مولانا شیخ خالد کردی کا کہ حضور، انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضور آپ نے مجھے یہ نسبت عطا کی، اس سلسلے کی خلافت عطا کی، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ خالد اس سلسلے کو تمہیں ترکی میں اور عرب ملکوں میں پھیلانا ہے، اور لفظ ہیں وہاں پہ، اور حضور مجدد الف ثانی کا ذکر کرنا ہے ہر جگہ. تو وہ روایت در المعارف آپ پڑھیں، اس میں موجود ہے کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی جو اپنے وقت کے قیوم اور مجدد تھے، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ خالد کو لکھو کہ خالد، اچھا حضرت شیخ خالد نے یہ بھی لکھا کہ حضور آپ کے نظر عنایت سے ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اور ہزاروں علماء جو ہیں اس سلسلے میں ابھی تک داخل ہو چکے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے آراس ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ غلام علی فرماتے ہیں کہ خالد کو لکھو کہ خالد تمہارے ہاتھ پہ ہزاروں علماء نے بیعت کی ہے، اور تمہارے توسط سے یہ سلسلہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، لیکن اس میں نہ تمہارا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، اس میں کمال امام ربانی مجدد الف ثانی خود کا ہے. میں اور تو صرف وسیلہ ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب سرن شریف جاتے ہیں تو آپ نے مشہور سنا ہوگا، علامہ صاحب فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہ خاک ہے کہ زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور میں نے تقریر کے شروع میں جو اقبال کا شعر پڑھا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، یقین کریں جب اس بزرگ کو وجد آیا، میں نے ان کا عشق دیکھا تو مجھے وہ بھی واقعہ یاد آیا در المعارف میں کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا ایک مرید تھا، ان کو وجد بہت آتا تھا. وہ بار بار جب ایسی بات سنتے تھے تو ان کو وجد آ جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، شاہ غلام علی فرماتے ہیں کہ اس محفل میں ایسی باتیں چھڑیں جو صوفیہ کے لائق نہیں تھیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ صوفیہ ہو، سالکین ہو، آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے ان باتوں سے دلوں پہ پردے پڑتے ہیں، ظلمتیں چھاتی ہیں ان باتوں پہ. تو حضرت شاہ غلام علی فرماتے ہیں ہم سارے چپ ہو گئے، لیکن اس بندے نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پتہ ہے کہ ایسی باتوں سے دل پہ ظلمتیں اور اندھیرے چھاتے ہیں، لیکن جب امام ربانی مجدد الف ثانی کے فیض کا پرنالہ جوش میں آتا ہے تو ایسی ظلمتوں کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، اور وہ نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے. یہ در المعارف میں روایت موجود ہے. میں کوئی باقاعدہ مقرر نہیں ہوں، ہاں یہ بس انشاءاللہ عشق و محبت کی چند باتیں. اور میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ حضرت خواجہ محبوب عالم کا جو سلسلہ ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے، وہ آگے جا کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا سے، پھر حضرت سید نور محمد بدایونی، پھر حضرت حافظ محمد محسن، پھر حضرت امام سیف الدین، پھر حضرت قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم، پھر حضور امام ربانی تک پہنچتا ہے. آخری میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس سلسلے کی برکت کیا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم امام ربانی کی فرزند فرماتے ہیں کہ سلسلہ ما عروۃ الوثقیٰ، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط رسی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں، نقش بندی سلسلے میں، مجددی سلسلے میں تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے پتہ نہیں کتنے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اور حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے روح گردانی کرنا، پھرنا، یہ بدبختی کی نشانی ہے. ہما شیران جہاں بستہ سلسلہ اند، مولانا جامی فرماتے ہیں جہان کے، دنیا کے جتنے بھی شعر ہیں وہ اس سلسلے سے وابستہ ہیں. نقش بندیاں عجب سالار قافلہ اند، کہ
کہ برنز رہے پنہا بحرم قافلہ را. نقش بندی عجب جو ہے قافلے کے سردار ہیں کہ وہ مخفی راہوں سے قافلے کو حرم کے طرف لے جاتے ہیں. اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو یہ بھی سنیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو متفقہ طور پہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ نقش بندی سلسلے کے اماموں میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں. حالانکہ ہم امام ان کو کہتے ہیں جو حضور مجدد پاک خواجہ معصوم اور ان سے آگے جو ہیں ان کو ہم نقش بندی طریقے کے امام کہتے ہیں. لیکن ہمارے خود خاندان میں مجددی خاندان، میرے دادا جان حضرت قیوم زمان خواجہ محمد ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ، جب بھی حضرت مرزا صاحب کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب مرزا مظہر جانے جانا نقش بندی سلسلے کے امام ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں. حضرت مرزا صاحب اس سلسلے میں کیسے داخل ہوئے آپ خود فرماتے ہیں. مقامات مظہریہ میں شاہ غلام علی لکھتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں شاعری کرتا تھا جوانی میں شاعر تھا. ایک دفعہ دلی میں مشاعرے ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک مشاعرے میں حسب معمول میں جوانی کا وہ ٹائم تھا، شعر پڑھنے کے لیے میں ایک مشاعرے میں مجھے بلایا گیا. مشاعرہ بہت بڑا تھا، کافی شعراء انتظار میں بیٹھے تھے. میرا بھی آخری نمبر تھا یا کافی میرے نمبر میں لیٹ تھی، دیر تھی. اور مجھے کسی ساتھی نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے حضرت والے ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی نے بتایا کہ مظہر تمہیں پتہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم شیخ حضرت سید نور محمد بدایونی اس گلی میں آگے گھر ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا جیسے اس بندے نے مجھ سے تذکرہ کیا تو وہ عربی میں کہتے ہیں السعید من سعید فی بطن امہ، نیک بخت اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نیک بخت ہوتا ہے. السعید سعید فی بطن امہ. آپ فرماتے جیسے میں نے سنا تو میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں حضرت کی زیارت کروں. یہ پچھلے لوگ دیکھیں ان کی عشق اور محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشق اور محبت، وہ تڑپنا، وہ پھڑکنا نصیب کرے. اور آپ نے کہا کہ میں نے اس بندے کو رکا لکھا جو میزبان تھا، میں نے کہا میرا نمبر آخر میں شعر پڑھنے کا وہ رکھنا اور میں تب تک حضرت کی زیارت کر لوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور حضرت سید نور محمد بدایونی شاہ صاحب کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو آپ مرید کرنے میں بڑی وہ کہتے سوچو استخارہ کرو. لیکن جب میں گیا تو آپ نے مجھے کہا کہ مظہر یہ ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے بغیر مرید. پہلا لطیفہ قلب ہے، دوسرا لطیفہ روح ہے، پھر سر ہے، پھر پانچوں لطائف ان کی کیفیات، ان کی جگہیں مجھے بتائی اور مجھے کہا کہ ان جگہوں پہ تمہیں غور کرنا ہے اور خیال کرنا ہے کہ میرا جو قلب ہے، میری جو دل ہے وہ دھڑک نہیں رہے بلکہ اللہ اللہ کر رہی ہے. تو حضرت مرزا صاحب میری طرف متوجہ، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور میں نے حضرت شیخ سے اجازت لی کہ میں نے کہا حضرت آپ کی مجلس سے اٹھنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن میں مشاعرے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مجھے شعر پڑھنا ہے آخری نمبر. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی دربار میں آؤں گا اور آپ سے نسبت بھی لوں گا. اب دیکھیں حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، مشاعرے میں گیا، شعر پڑھا آخری باری. رات کو میں سو گیا، ساری رات میں سوچ رہا تھا اور وہ عجیب کیفیت حضرت سید نور محمد بدایونی سے جو ملا تھا، عجیب کیفیت مجھ پہ طاری تھی. جب میں صبح اٹھا، اللہ کی قسم آپ پڑھیں مقامات مظہریہ میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں جب میں اٹھا اور میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں مرزا مظہر نہیں تھا، میں سید نور محمد بدایونی بن گیا. پوری کی پوری شیخ کی شکل میں پہلے ہی نظر میں فنافی شیخ کر دیا. یہ امام ربانی کے غلاموں کا شان ہے. تو آپ غور کریں کہ امام ربانی کا کیا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے سے جو ہے ہمیں محبت عطا فرمائے اور الحمدللہ صاحبزادہ صاحب کے وسیلے سے یہ فیض حضرت خواجہ محبوب عالم کا اور یہ مجددی فیض چل رہا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ اس خانقاہ سے چلے گا. اور آپ کے شیخ کامل ہیں اور ہمارے جو دادا جان تھے حضرت آقا محمد ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں چھوٹا ہوتا تھا ان کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی خیال یہ کرنا ہے ہمارے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، نور آ رہا ہے میرے شیخ کے، میرے مرشد کے قلب پہ، اور میرے مرشد کے قلب سے جو وہ فیض اور نور میرے قلب میں آ رہا ہے اور میرا جو دل ہے وہ دھڑک نہیں رہا، میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبے، یہ تڑپنا، یہ پھڑکنا، یہ عشق و محبت عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی جو خاص نظر عنایت مجھ غریب کو ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی، یہ وہ موتی تھے جو کانوں کے ذریعے قلب تک اترے. اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کا سایہ تادیر سلامت فرمائے. تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. حضور امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی خزینۃ الرحمت آپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ ان کے ہر طرح کے وارث ہیں، تو سلسلہ کی بات فرما رہے تھے. حضور خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب میرے مجدد پاک حاضر ہوئے تو بات طویل ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ مان ہے اپنے بڑوں پر اور ان کے زیر سایہ چل رہے ہیں، اور یہی حق بات ہے کہ مجدد پاک نے اپنے ہر سال کے سلسلے کو خود ہی دی ہے. بکنا نہیں دیا، جھکنا نہیں دیا، بلکہ یہ فخر دیا ہے کہ تم سنت مصطفیٰ پہ چل کر فخر سے سر کھڑا کر کے چل سکتے ہو. تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقام حاصل ہو چکا تھا کہ ایک بار جب آپ مرشد کریم کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیگر خلفاء اور مریدین کو فرمایا کہ چلو استقبال کرتے ہیں، اور رستے میں انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب شیخ احمد آ جائیں تو آپ نے میری طرف دھیان نہیں کرنا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. تو آپ کے مریدین نے کہا حضور وہ تو آپ کے مرید ہی ہیں نا، ہم آپ کے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے پیر بھائی ہیں. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میاں تمہیں کیا خبر ہے، شیخ احمد کے اندر ہمارے جیسے کئی چیرے گم ہیں. تو سلسلہ عالیہ ہے، اور اس سلسلے کا یہ اور آخری بات اس حوالے سے پیر بھائیوں ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ نے سلسلہ وہ دیا ہے، اس سلسلے کا غلام کیا ہے کہ جس کے اندر شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. اور یہی حضور مجدد الافسانی کا کمال ہے. آپ کا ایک فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جہاں بدعت آتی ہے سنت چلی جاتی ہے، اور اسی پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے. اور آپ کے جتنے سلسلہ میں اکابرین شامل ہیں ان کے مقام کو دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے مجدد پاک کا مقام کتنا ہے. عزیزان گرامی قدر، اور اس پر ناز ہے کہ معاشر کے دن جب اعلان ہوگا ان کی اقتداء میں جب اٹھیں گے تو سب کا بیڑا پار ہوگا. اب اسی محفل نور کے اندر عظیم ثناخان مصطفیٰ محترم جناب محمد تصور عطاری مدد اللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو دعوت نعت دینے لگے ہیں. احباب زیبکار، جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ محفل اپنے عروج کی طرف ہے، بلکہ رفتہ رفتہ معراج ہو رہا ہے، اور اس میں اب جاگنے کا وقت ہے، جھولی بھرنے کے لمحات ہیں. اب سونے کا کام نہیں، اب تو یہ لوٹنے والی بات ہے. جھولیاں بنی سخی کے دروازے پہ آئے ہیں، سخی تقسیم کرنے والے بھی آئے ہوئے ہیں، اور معراج کی رات بھی ہے. اس رات کو تو رب نے اپنے محبوب کو تحفے دیے ہیں، اور وہ تحفے ہمیں بھی ملیں گے. اور سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان ہے. عزیزان گرامی قدر، اور آج کی رات جب اللہ کے حریم ناز میں میرے کریم آقا گئے، رب کائنات نے جب رحمتوں کی برسات دی اور آقا کریم کی جھولی بھر کے دی، اور سرکار جب تشریف لائے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ آئینہ بن گئے. اور یہ آئینہ کیسا تھا؟ جس کو گولڑے کے بابے نے جب دیکھا تو کہا مک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکیاں ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے صورت شاءاللہ پیش نظر، روے وقت ندا تے روز عشر، جد پل تھی ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اب میں انہی اشعار کے ساتھ دنیا نعت کے عظیم نام محترم جناب محمد تصور عطاری ان کو دعوت نعت دینے لگا ہوں. آپ جاگنے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سیدہ شریف، آستانہ عالیہ سرہن شریف، فیضان مجدد جاری رہے گا، فیضان مجدد، فیضان مجدد، فیضان مجدد جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پیر محمد ابو بکر